बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 2 जनवरी 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है नाजरीन। 2 बड़ी ख़बरों पे नाजरीन आज बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान में रॉकेट हमला जो है वो तालिबान के मरकज़ पे अदालत के करीब हुआ है। वहाँ पे 4 तालिबान जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। बड़ा हमला जो है वो अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने किया है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही नाजरीन सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ग्रुप था जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, जिस पे दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी आ गई थी। 24 घंटे में जो पहला हमला सऊदी अरब ने किया था, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फोर्सेस जो है वहाँ से 24 घंटे के अंदर निकाल ली। सऊदी अरब ने वार्निंग दी थी, उस वार्निंग में उन्होंने अपनी अफवाज निकाल ली। आज एक बड़ा हमला, फ़िज़ाई हमला जो है वो हिजर मौत के इलाके में जो है, जो STC का गढ़ है, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको सपोर्ट कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके गढ़ पे हमला किया गया है। बड़ी कार्रवाई है, ज़मीनी कार्रवाई है, फ़िज़ाई कार्रवाई है। मुतअद्दिद को बीच में हलाक कर दिया है और हेड क्वार्टर के बाद इलाकों को जो है वो उसका कब्ज़ा जो है वो ले लिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले जो पाकिस्तान के बीच में अहम किरदार है, मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के कदम पड़ चुके हैं और नाज़रीन दुनिया ने देखा कि तारीख़ बदली और वक्त ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा, मतलब पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर ताकत बन चुका है पूरी दुनिया में। भारत के साथ नाज़रीन जो पाकिस्तान की कामयाबी थी वो सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान ने सरहदों की अपनी हिफाजत की, उस सरहदों की हिफाजत के साथ पाकिस्तान ने दुनिया में अपना एक नाम भी रोशन किया। अब पाकिस्तान को एक फ़ौजी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इससे पहले पाकिस्तान एक नाकाम जमहूरी मुल्क के तौर पे देखा जा रहा था और आज डिफ़ॉल्ट हो गया और कल डिफ़ॉल्ट हो गया। मैं नाज़रीन मज़ीद डिटेल में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान में जमहूरियत इंतहाई कमज़ोर है। मौजूदा जो हुकूमत है वो एक हाइब्रिड निज़ाम है। इस्टेब्लिशमेंट का शुरू से ही पाकिस्तान पे होल्ड रहा है और यहाँ पे उसका स्टेक है, मगर इस बार मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी पाकिस्तान पे कायम है। बहरहाल जो इस टाइम पे मौजूदा सबसे बड़ी कामयाबी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मानी जा रही है, एक तो सफारती सतह पे पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अमेरिका के इससे बेहतर ताल्लुकात हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखे। जो मौजूदा सदर ट्रंप पाकिस्तान के इतने नज़दीक आ गया कि पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं और दोनों ममालिक के माबैन तनाज़े को बुनियादी जड़ जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर मानते हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई उसमें पाकिस्तान को 50 दफ़ा याद किया गया। इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बार बार सदर जो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन सदर है, उसने ये माना कि मेन मसला जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, जो मुतनाज़ इलाका है। तो दीगर खलीजी ममालिक में, एशियाई ममालिक में, यूरोप में पाकिस्तान का एक नाम बना है, एक रेपो जो है वो इस टाइम पे बन गई है। भले हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं, उसका भी अल्लाह कोई रास्ता निकाल लेगा। बहरहाल हमारे आपस के अख्तिलाफ़ात इतने हैं सियासी तौर पे, अब तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि मिस्र के तर्ज पे चल रहा है, या हसीना वाजिद के जो 15 साल इक़्तिदार था, मतलब एक लग ऐसे रहा है कि एक जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आगे हुकूमत को कंटिन्यू करेगी तो यही शहबाज शरीफ की हुकूमत आगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है इनको आगे मौका दिया जाएगा। बहरहाल हमने पाकिस्तान की कामयाबी को देखना है कि पाकिस्तान की कामयाबी कितनी होती है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जो हाइब्रिड निज़ाम माना जा रहा है, इसमें पाकिस्तान को जो भारत के हाथों भारत से पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है जो जंग में, इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को ये 1971 के बाद जो हमारा एक नुकसान हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा बदला लिया है। बहरहाल अब खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। एक तो हमारा दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ है और हमने ओपनली मुत्तहिदा अरब अमारात उनकी भी साइड ली कि हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, अच्छे ताल्लुकात हैं, तरसीलात ज़र वहाँ से भी ज़्यादा आ रही हैं और साथ ही $1-2 अरब की वो मदद भी कर देते हैं। मगर चूँकि पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ है तो पाकिस्तान ने बाकायदा जो है वो एक प्रेस नोट जो रिलीज़ जारी की थी, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा सऊदी अरब की हिमायत में खुल के सामने आ गया था। नाज़रीन यमन में
ایک تو 3 گروپوں کی آپس میں لڑائی ہے. جو سنا ہے دارالحکومت جو یمن کا ہے چھوٹا سا ملک ہے ناظرین, 3 کروڑ 40 لاکھ سم تھنگ کی آبادی ہے, 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایران کی طاقت اب بھی وہاں پہ ہے. حوثی جو وہاں پہ ہیں انہوں نے سنا کا قبضہ سنبھالا ہوا ہے, جہاں پہ ایران کی من مرضی جو ہے وہ چل رہی ہے فی الحال. جو باقی علاقہ ہے جہاں پہ نیشنل شیلڈ فورس جو ہے NCF, جو اس ٹائم پہ UN کی تسلیم شدہ حکومت ہے پوری دنیا میں, اسی کو تسلیم کیا جائے گا. سعودی عرب اس کو بیک کر رہا ہے. اور معارب یہ علاقہ, زیادہ علاقہ تھے اس سے چلے گئے تھے, مگر معارب اور تغزر اور شبہ اور یہ علاقے جو ہیں, اب حضر موت پہ جو آج حملہ ہوا ہے وہ علاقہ بھی تقریباً قبضے میں ان کے آ رہا ہے. تو یہ علاقے ان کے قبضے میں ہے اور یہاں پہ ایک مستند حکومت ہے جس کو مانا جا رہا ہے دنیا میں. باقی جو STC کی حکومت ہے وہ مختلف علاقوں میں وہاں پہ موجود ہے. تیسرے حصے پہ ان کا کنٹرول ہے جو STC ہے, صدرن ٹرانزیشنل کونسل, جس کو متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب ناظرین, سعودی عرب نے جو پہلا حملہ کیا المقلا بندرگاہ پہ, جس میں وہ شپمنٹ آ رہی تھی, اور اس شپمنٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور متحدہ عرب امارات کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں, کہ آپ یمن میں اس جنگ سے جو ہے وہ آپ نکل جائیں. آپ STC کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے قومی سلامتی کے خلاف ہے. UAE نے بھی 24 گھنٹے کے اندر, 4 سے 6 گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی افواج کو وہاں سے نکال دیا, اور دونوں ممالک کے مابین جو ٹینشن پیدا ہوئی ہے, بہرحال UAE نے ایک اچھا قدم اٹھایا. عرب دنیا میں سب سے بڑا ملک اس ٹائم پہ جو عرب کنٹری ہیں اس میں سعودی عرب ہے, اور ان کی فوج بھی دنیا کی 24ویں نمبر پہ ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات کی فوج جو ہے وہ 54ویں نمبر پہ ہے. مصر ان عرب ممالک میں 15 نمبر پہ ان کی فوج ہے, بہترین فورس ہے. پاکستان کی فورس دنیا کی 90ویں بڑی فورس ہے, جس نے جو کامیابی ہم نے اس سے پہلے بتائی کہ آپ 90 نمبر کی فوج اٹھتی ہے اور دنیا میں مقابلہ کرتی ہے. جس طرح یوکرین آج کل 3-3.5 سال کی جنگ رشیا کے ساتھ لے گیا ہے, تو یوکرین کی تو بہت چھوٹی فورس ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی دوسری تیسری بڑی فورس جو ہے رشیا, وہ آسانی سے مسل لے گا یوکرین کو. مگر آج کل کی جنگیں ڈرونز ٹیکنالوجی کی ہیں, بیلسٹک میزائل کی ہیں, اور جدید ٹیکنالوجی میں جس کے پاس بہترین فائٹر جیٹ ہوں گے. تو سعودی عرب کے ساتھ بھی بہترین فائٹر جیٹ ہیں, اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی بہترین فائٹر جیٹ ہیں. بھلا ہی ان کی فورس جو ہے ان نمبر میں پیچھے اور کم فورسز ہو, مگر ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے ٹیکنالوجی ان کے پاس فی الحال موجود ہے. تو ایک بڑا حملہ آج فضائی حملہ جو ہے وہ حضر موت میں جو صوبہ ہے فوجی ہیڈ کوارٹر, اس کو تحویل میں لینے کے لیے جو کارروائی شروع کی گئی تھی, یہ صدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کو وہاں سے نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی. تو وہاں پہ وادی حضر موت کی شہر میں سٹیون میں 1st ملٹری ریجن کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ وہاں پہ فضائی حملے اس پہ کیے, اور ان کا جو ہے وہ قبضہ ان سے چھڑایا. یہ اڈا ناظرین پہلے جو تھا یہ سعودی حمایت یافتہ کے پاس ہی تھا, مگر STC جس کو متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہی تھی, انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, اور اب دوبارہ ان سے قبضہ لے لیا گیا ہے. اور ناظرین جو حضر الموت کا جو دوسرا علاقہ ہے الکشفہ, یہاں پہ 37ویں برگیڈ کی کیمپ پہ جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے. وہاں پہ زمینی فورس گئی ہے, فضائی حملے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو بختر بند گاڑیاں تھیں جو متحدہ عرب امارات نے فراہم کی تھی ان کو جو ہے وہ جلایا گیا. ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ STC والے جو صدرن ٹرانزیشنل فورس تھی, کونسل جو تھے, وہ وہاں سے بھاگ نکلی ہے. 8 سال بعد عرب امارات یمن کے جو قانونی حیثیت والی حکومت کی تھی, ان کے جو سخترہ علاقے سے جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے. تو 8 سال پہلے بھی سعودی عرب کی حمایت کے لیے UAE جو ہے متحدہ عرب امارات وہاں پہ آئے تھے, مگر ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. زیادہ دیکھنا یہی پڑے گا سعودی عرب کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور متحدہ عرب امارات کو, تو یمن میں باؤنڈری لگتی ہے یمن کے ساتھ سعودی عرب کی, تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو متحدہ عرب امارات کی تو ان ممالک کے ساتھ باؤنڈری ہی نہیں لگتی. صومالیہ ہو گیا ہے, سوڈان ہو گیا ہے, لیبیا ہو گیا ہے, اور یہ ساتھ یمن ہو گیا ہے. ان تمام ممالک کی بندرگاہوں پہ متحدہ عرب امارات کی نظریں ہیں. متحدہ عرب امارات تیل کے ذخائر پہ, معدنیات پہ, اور ان بندرگاہوں پہ ان کی اسلامی ان ممالک میں
زیادہ تر نظر رہتی ہے، اور یہاں پہ ان کے جو پراکسی ہیں، جو ان کے گروپس ہیں، وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے بھی اپنے بارڈر سے ہٹ کے دیگر مسلم ممالک کے اندر جو ہیں ان کے پراکسیز جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ ہر ملک اپنے لیے آگے دیکھ رہا ہے، جس طرح ہم نے کل بھی ناظرین کہا تھا کہ یہ جو متحدہ عرب امارات برج خلیفہ اور جو سعودی ٹاور ہے جو بننے جا رہا ہے، یہ اصل میں ان کا مقابلہ ہے، معاشی مقابلہ ہے۔ معاشی طور پہ ہب بننے جا رہا ہے سعودی عرب، اور دبئی کو بھی وہ برداشت نہیں ہو رہا، اور سعودی عرب بھی دبئی کو برداشت نہیں کرتا۔ آگے تیل پہ آپ کب تک فوکس رکھو گے؟ اب تو دنیا بدل رہی ہے، آہستہ آہستہ جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب بھی اب باقاعدہ تھوڑا لبرل ہو گیا، آزاد ہو رہا ہے، اور جو سسٹم متحدہ عرب امارات میں ایک بڑی اگزامپل ہے سعودی عرب کے لیے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسی جو بیرونی ممالک میں لوگ ہیں سیاح کے لیے، ایک ایسی جگہ متحدہ عرب امارات میں، شارجہ میں، عجمان میں، ان ایریاز میں بنائی ہوئی ہے، اسی طرح کا ماڈل جو ہے اب اپلائی کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں۔ تو زیادہ لوگ جو ہے اب وہاں پہ بھی جائیں گے، جو انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس ٹائم پہ سیف ہیں، وہاں پہ دہشت گردی وغیرہ کے کچھ اثرات نہیں ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا انتہائی اہم رول ہے۔ پاکستان اس میں جو ہے سعودی عرب کی سائیڈ لے گا، اور اب یہ جو سعودی عرب نے حملے کیے، اب اس کے بعد اگر سعودی عرب پہ یمن سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر معاملات آگے جا کے اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کی فوج یا پاکستان پھر سعودیہ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ یمن میں لڑ سکتا ہے، پاکستان اپنی فوج بھیج سکتا ہے۔ یہ معاملات ناظرین، یہ مرحلہ بعد میں آئے گا۔ فی الحال پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے، جبکہ ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار ہیں، مگر ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ہم دونوں کی لڑائی میں جو ہے وہ سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے۔ تاہم اگر پریس ریلیز آپ متحدہ عرب امارات کی بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جو سعودی عرب کے ساتھ متحدہ فورس ہے یمن میں، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب ہمارا ایک پڑوسی اور برادر اسلامی ملک، دوست بھائی ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ ناظرین ہمارے تعلقات آگے جا کے اس میں ایک دھچکا لگ سکتا ہے۔ بہرحال زیادہ تر ترسیلات زر ہمارے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات سے آ رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات پاکستان کا ایک بہترین دوستوں میں سے ہے، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے 1 ارب کی، 2 ارب کی، 3-4 ارب کی، اتنی مدد جو ہے وہ دبئی، متحدہ عرب امارات کے ممالک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، افغانستان کے اندر جو افغانستان فریڈم فرنٹ ہے، انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، جو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انہوں نے جمعرات 2026 کو کل صوبہ فریاب پہ جو ہے کہ مرکزی علاقہ جو وہاں پہ طالبان کی جو عدالت ہے اس کی عمارت کو نشانہ بنایا ہے۔ 15 منٹ تک یہ جھڑپ جاری رہی، راکٹ سے فائر کیے ہیں انہوں نے، جو AFF ہے، افغانستان فریڈم فرنٹ جو ہے، اور 4 بیچ میں طالبان جو ہیں سیکیورٹی فورسز وہ ہلاک ہو گئے ہیں، 2 بیچ میں زخمی ہیں۔ ناظرین، افغانستان میں یہ فریڈم فرنٹ جو ہے، انہوں نے اس سال جو ہے وہ 21 حملے کیے ہیں، جبکہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے 150 حملے کیے ہیں۔ چھوٹے بڑے حملے ہیں ناظرین، زیادہ اتنے بڑے حملے ہیں نہیں، بہرحال ایک مشکلات کھڑی کر دی ہیں طالبان کے لیے۔ 150 بڑے حملے ہوتے ہیں اور 21 حملے کیے ہیں، تو یہ کوئی کم حملے ناظرین ہے نہیں۔ اب جو کابل بگرام ایئر بیس کے قریب جو ہے وہ زیادہ تر افغانستان فریڈم فرنٹ نے حملے کیے ہیں، جبکہ NRF کے حملے پنشیر، بغلان، تہار، بدخشاں کے علاقوں میں انہوں نے زیادہ تر جو ہے طالبان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہاں پہ بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے، راکٹ سے اور ان دیگر مارٹر گولوں وغیرہ سے جو ہے وہ ان کی چوکیاں تباہ کی ہے اور ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے۔ تو 21 اب تک حملے جو ہیں وہ AFF کر چکی ہے، جبکہ NRF 150 سے زائد حملے جو ہے وہ ان مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کر چکی ہے۔ یہ جمعرات کو ناظرین جو حملہ ہوا ہے، شام 6 بجے یہ حملہ کیا گیا ہے اور 15 منٹ یہ جاری تھا۔ افغان طالبان کا مکمل افغانستان پہ ہولڈ ہے۔ اس سے پہلے اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کے ادوار میں بھی جتنا ہولڈ افغانستان میں یہ افغان طالبان کا ہے، اتنا اشرف غنی کے دور میں ان کی حکومت کا نہیں تھا، نہ ہی اشرف غنی کے دور میں پورے افغانستان پہ کرزئی کا کنٹرول تھا۔
نہ کرزئی کے دور میں اور نہ اشرف غنی کے دور میں. موجودہ اس دور میں افغان طالبان کی اس دور میں مکمل کنٹرول افغان طالبان پہ حاصل کیا ہوا ہے. بہرحال اب تک کوئی بڑی اپوزیشن ان کے سامنے نہیں آئی. یہ جو اپوزیشن ہے، ایک تو وہاں پہ جو شدت پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ خود بخود اپوزیشن بن جائیں گی. ٹی ٹی پی بھی ان کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا. دیگر جو 22-23 تنظیمیں، القاعدہ، وہاں پہ داعش، ٹی ٹی پی اور انصار اللہ اور یہ جتنی بھی جماعتیں وہاں پہ ہیں دہشت گرد تنظیمیں، یہ ان کے لیے آگے درد سر بنتا جائے گا. فی الحال ان کے لیے کوئی بڑی اپوزیشن ہے نہیں. جو اپوزیشن ہے وہ تھوڑی بہت AFF اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے NRF، اس کی شکل میں ان کو دکھائی دے رہا ہے، جو تھوڑا بہت نقصان ان کا کر دیتے ہیں. ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.